तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दीनी पहलू निकलता है या इसकी कोई मजहबी हैसियत भी बनती है। अल्लाह तबारक ताला ने वक्त को बहुत कीमती करार दिया है, यहाँ तक कि उसने कसम भी खाई है, वल असर, यानी जमाने की कसम। इसलिए हमें मना किया गया कि जमाने को बुरा मत कहो। अब ये हमारी बदनसीबी है कि मुहर्रमुल हराम को एक मोहतरम अमन वाला महीना था, उसको हमने एक ऐसे महीने के तौर पर याद करते हैं जिसमें इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, और वो हमारे दिलों से अभी तक जा नहीं रहा और शायद कभी जाएगा भी नहीं। लेकिन इसका ये मकसद या इसका ये मतलब नहीं है कि इस महीने में कोई खुशी या खुशखबरी नहीं आ सकती। ये एक मोहतरम महीना था इस वाक़े से पहले भी और इसके बाद भी। इस महीने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कत्ल मासूमीन नहीं है, बल्कि सबसे पहले इस महीने के तकद्दुस को कत्ल किया गया था। और वो फिर हम अब भी देखते हैं इराक जंग में, रमजान के दिनों में जब क्लिंटन साहब ने वहां पर हमले का हुक्म दिया और तमाम कांग्रेस ने उनका घेराव किया, तो उन्होंने क्या मिसाल दी कि ईरान और इराक की जंग के दौरान भी तो इन महीनों में जंग होती रही है, तो हम पे कौन एतराज करेगा। अब तो हम खुद ही अपनी रवायात को पामाल करते हैं और जिससे दूसरे फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं भी एक छोटा सा, जिसे कहते हैं टाइनी सा बुलबुला, एक छोटी सी चिंगारी खुशी की, एक फुलझड़ी इस तमाम कंडोलेंस लाइट में, जब हम जहां शमाए सोज रोशन की जा रही हो और जिसका ईंधन हकीकतन कतराए आशोब हो, वहां से एक हकीकतन एक खुशी की फुलझड़ी लेकर आया। गुज़िश्ता दिनों एक मजलिस में जाने का इत्तफाक हुआ और मुझे वहां बैठे बैठे गो के मेरी तमाम तर तवज्जो बयान की तरफ मबजूल थी, लेकिन वो मुझे अपने अवाइल जवानी का वो वक्त याद आने लगा जब मुखालिफ मुकर्रिर तहजीक आमेज लहजे में कभी शफकत से भी, कभी तमस्खुर उड़ाते हुए, कभी समझाते हुए शफकत के साथ, कभी आवाज में थोड़ा सा तहमकाना तासुर होता था, कभी तंजिया, ए कलदा बच्चा, ये कल का बच्चा, कि इन्हें कल तक मैं अपनी गोद में खिलाता रहा हूँ, आज ये सामने खड़े होकर मुझसे मुकालमा कर रहे हैं, टाइप की बात। वहां एक मौके पर एक जुमला अदा हो गया था कि आप ये चीजें पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला देता हूं कि अगर मैं कल का बच्चा हूं तो अपनी इसी कम उम्री को आपके सामने रखते हुए ये कहता हूं कि आपकी अगली नस्लें मेरी गोद में पलेंगी और यही कुछ करेंगी। अब ये वाकये की तफसील बताते हुए यकीनन अब मैं भी बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं, क्योंकि मकसद मेरा किसी की ऐसी बात को याद दिलाकर शर्मिंदा करना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये वाकया इस तौर से पेश आया कि उन साहब को प्रोग्राम के आगाज में तलावत कलाम मजीद पर एतराज था और तकरीब थी पाकिस्तान डे की, और वो इस बात के भी मुखालिफ थे कि जिस दिन पाकिस्तान आजाद होगा मैं खुद आप लोगों को मदऊ करूंगा। आज की ये तकरीब का ऐलान जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इस कल के बच्चे ने गलत किया है। तो ऐसे हालात से भी गुजरना पड़ा। हर दौर जदीद हुआ करता है। इब्ने हारिस आज भी मौजूद हैं जिन्होंने नुज़ूल कुरान के वक्त कहा था, जिसका जवाब अल्लाह तबारक ताला ने कलाम मजीद में दिया कि हम आजकल के मॉडर्न लोगों का इस पुराने वक्तों के किस्से कहानियों से क्या ताल्लुक। तो अल्लाह तबारक ताला ने उसका जवाब में कहा था कि ये किस्से कहानियां तुम्हें इसलिए बताए जाते हैं कि शायद कि तुम इससे इबरत हासिल करो। तो मेरे इब्तदाई जवानी के दौर की सियासियात में जिन लोगों से वास्ता पड़ा, तो 1400 साल की पुख्ताकार फिलॉसफी कह लीजिए, सोच कह लीजिए, दीन कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, वॉट एवर यू गिव द मीनिंग और नेम, उसके मुकाबले में कम्युनिज्म यकीनन एक नौजायदा बच्चा था। लेकिन ये लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर थे, उसकी गुड्डी चढ़ी हुई थी उस दौर में। आते हैं, हर थ्योरी का एक दौर आता है और उसके अपने कुछ पैराडॉक्स होते हैं और बाद में वो अपनी मौत आप मर जाया करते हैं। रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और उसके इल्हामी कलाम और निजाम की है कि फितरत तब्दील नहीं हुई, कुदरत तब्दील नहीं हुई, उसके निजाम उसी तरह से चल रहा है। वही बारिशें हैं, वही ज़लज़ले हैं, वही तूफान हैं, वही फसलें हैं, वही रोशनी है, वही अंधेरा है, वही सुबह है, वही शाम है, वही गर्मी है, वही सर्दी है, वही सेहत है, वही बीमारियां हैं। और उसमें हम इंसान जिस तरह से चटाई के निशानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर देख कर हजरत उमर जैसा सख्त दिल इंसान रो पड़ा था कि कैसर व खुसरा तो दबीज कालीनों पर और आप अल्लाह के रसूल, और ये कहकर
وہ رو پڑے اور ہاتھ سے پشت مبارک کو سہلانے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنی خوبصورت تسلی دی آپ نے فرمایا کہ عمر ہماری حیثیت ایک مسافر کی سی ہے، اصل آرام تو جنت میں کریں گے۔ اللہ ہم سب مومن مسلمان بہن بھائیوں کو، ہر کلمہ گو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کی صحبت حاصل ہو۔ مجلس میں ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے، اور اب میں اپنے بارے میں کیا کہوں کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم نے اپنی کلاه کج کر لی جب بھی بیٹھے ہیں کج کلاہوں میں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہاں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اہل علم کی مجلس تھی، اور ان بزرگ کو بہت دور سے مدعو کیا گیا تھا خاص کر، اور انہوں نے اپنے طور پر بہت علمی باتیں کی، میں نے خود بھی بہت سیکھا۔ انہوں نے حضرت امام علی مقام کے لیے ایک خود ساختہ سوال کا خود ساختہ جواب دیا، نہ تو سوال برا تھا اور نہ ہی جواب برا تھا۔ تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے ایک لفظ کہا خود ساختہ، سوال بھی خود ساختہ تھا اور جواب بھی خود ساختہ تھا، کہ وہ جو اسپیکروں سے کہتے ہیں کہ امام حسین قرآن میں کہاں ہیں، اب کون کہتے ہیں امام حسین قرآن میں کہاں ہیں، جبکہ ہر مکتبہ فکر اسلام کا ہر فقہ انہیں نعت قرآن مانگتا ہے۔ تو جس شخصیت کو، جس اعلیٰ مقام حیثیت کو تمہاری اس ٹچی وکالت کی ضرورت نہیں ہے، سوری فار مائی لینگویج، تم اس کے لیے قرآن پاک سے 14 مقامات تلاش کر کے بتا رہے ہو، ان میں سے ایک آدھ حقیقتاً بہت اعلیٰ تھا، I loved it، مجھے بہت پسند آیا، لیکن باقی تمام کے تمام، جیسے اگر میں ایک مثال دینے کی کوشش کروں، آپ یوں سمجھ لیں کہ الف لام میم، یہ انہوں نے نہیں کہا، ان پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے فاصلہ ان کی مثالوں کا اور اس واقعے کا اتنا دور کا تھا کہ جیسے میں یہ کہوں کہ الف لام میم سے مراد حضرت امام علی مقام ہے، اور اس کی توجہ یہ بیان کروں کہ الف سے اللہ، محمد اس کے غیر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور ان کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور ان کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین۔ تو اللہ کے پیارے رسول، رسول کی پیاری صاحبزادی، صاحبزادی کے پیارے صاحبزادے، دیکھا ثابت کر دیا نا۔ تو چلیے پڑھیے صلوات محمد آل محمد۔ لیکن مجھے لگتا ہے اب جو خوشخبری بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ غالباً جس رفتار سے میں نے کل ان نوجوانوں کو دیکھا، کمیٹی میں مجھے کوئی بڈھا نظر نہیں آیا، کوئی اپنی عمر کا نظر نہیں آیا، چھوٹے چھوٹے سے پھول نوجوان، انہیں سے ایک آدھ کی تو مسیں بھی نہیں بھیگی ہوئی تھیں، اس طرح سے خدمت میں لگے ہوئے تھے، عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان بچوں میں۔ وہ بچہ جس کے سپورٹ اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی، اس کے لہجے کا خلوص، اس کے لہجے کی انکساری، اس کے ایک ایک لفظ میں مہمان نوازی، اور ایک خالصاً جسے کہتے نا حیا کے ساتھ، جیسے حضرت امام حسین کا قول ہے کہ دعوت اس کی قبول کرو جو تمہیں دعوت دیتے ہوئے فخر محسوس کرے، اور دعوت اسے دو جو تمہاری دعوت میں آتے ہوئے فخر محسوس کرے۔ تو اس بچے کے دعوت دینے کے انداز میں نے یہ چیز دیکھی، اور مجھے اپنی ذات میں یہ محسوس ہوا کہ واقعی بڑے فخر کی بات ہے اگر میں اس بچے کی اس پر وہ بولوں کہ بیٹا میں یہاں پر آنے کو تیار ہوں، جب کہیے جو خدمت میرے سپورٹ کیجیے۔ لیکن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنی کلاه کج کر لی جب بھی بیٹھے ہیں کج کلاہوں میں، کہ کہیں کوئی بزوں میں ریش ان بچوں کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ صاحب کون ہوتے ہیں، تو کوئی تفریق کا ذریعہ ڈھونڈ لے۔ تو ابھی ان بچوں کو اسی طرح سے مزید مضبوط ہونے کا موقع دیا جائے، جو جائے کہ انہیں بیچاروں کو اس وقت کسی کنٹروورسی کا شکار کر دوں۔ تو یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال تو بیان کا لب لباب یہی تھا کہ نعت قرآن کو، ایک چلتے پھرتے قرآن کو، اسی کی صفات میں سے اور اسی کے الفاظ میں سے اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب میں اسے علم کہوں یا جہل کہوں، بہرحال وہ ایک واقعہ پہلے بتا چکا ہوں ان کا، جوش ملیہ آبادی کا، کہ ایک بہت عامیانہ شعر پر وہ لگے ہوئے تھے، واہ 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 میاں واہ، کمال کر دیا، واہ 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 واہ۔ تو فیض احمد فیض صاحب ایک دم پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو جوش اسی جوش میں واہ واہ کے درمیان میں فرماتے ہیں، واہ 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 میاں منافقت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو جو صاحب مجھے لے کے گئے تھے وہاں پر، ان کے احترام میں نے صرف اس بات پر اکتفا کیا کہ جو پوائنٹ مجھے اچھے لگے تھے وہاں پر حقیقتاً جو بات اچھی تھی، لیکن وہ جس جواب میں تھی اس کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کوئی سوال نہیں ہے آپ کے مقام کا۔ یہ بھی ایک تفریق کا نقطہ ہے کہ انہوں نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، ان کے بیان کا یعنی بہت منفرد بیان تھا، بہت سلجھو بیان تھا، لیکن اس کے اندر
اندر بھی وہ ایک روایتی بیج موجود تھا، بہت چھوٹا تھا، بہت پیچھے سے سلائٹلی، کہ وہ جو میناروں پر سے سپیکرز پر سے، اب وہ کیا چیز تھی؟ اگر ان کی جگہ وہ کوئی دوسرے ہوتے تو وہ کہتے کہ جی 200 سال تک وہاں پر لعنتیں بھیجی گئی تھی انہی سپیکروں سے اور ان سے ان سے۔ اگر ایسا ہوتا، 200 سال بہت ہوتے ہیں۔ انگریز نے کھل کر تو ہم پر 100 سال حکومت بھی نہیں کی، ہمارا لباس بدل گیا، ہماری ٹائی کوٹ آ گیا، ہماری زبان تبدیل ہو گئی، ہماری معیشت تبدیل ہو گئی، ہماری معاشرت تبدیل ہو گئی۔ اگر 200 سال تک ایسا کیا جاتا کہ میں شراب کا دل دادا ہوں، شراب ہی چلے گی، اس اذان کی آواز کو دور کر دو، میرے کانوں کو غلیظ کر رہی ہے، اس ٹائپ کی اگر ایک شاعری کرنے والا آدمی ہوتا، اور مساجد سے 200 سال تک اگر ایسا کیا جاتا رہتا تو بھائی یہ بہت بڑی محنت تھی، کیونکہ وہ 200 سال کی یہ بات اس حصے میں نہیں تھی جہاں اہل بیت جمع ہو گئے تھے یا اہل بیت کو ماننے والے جمع ہو گئے تھے، یہ تو باقی لوگوں کے لیے تھی نا۔ تو جو لوگ اہل بیت نہیں ہیں، اثنا عشریہ نہیں ہیں، ان کے ہاں جو اہل بیت کا تقدس ہے وہ پھر کہاں سے آیا؟ وہاں شراب جائز کیوں نہیں ہو گئی؟ وہ لوگ موتا کے کیوں خلاف ہیں؟ اگر عیاش ہیں، عیاشی کرنا چاہتے ہیں تو موتا کا مس یوز کرتے، وہ تو ٹوٹلی اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ جو آئسولیشن میں رکھ کر لوگوں کو ایک غلط تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ہمارے 2 سلاطین کے خاندان ہیں۔ کبھی مجھ سے ایک انتہائی پرخلوص سوال کیا گیا تھا کہ یہ آخر یہ فرقہ بازی ہمارے یہاں کیوں ہے، یہ کیوں؟ جب میں سوچتا ہوں اس پر تو میری سمجھ میں نہیں آتا، بڑا صحیح سوال تھا۔ تو اس کا جواب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان 2 خاندانوں نے جو حکمرانی کی اس کو آج کے دور پر اگر ہم دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے کی انہوں نے، کہ جب ایک حکومت آتی ہے تو سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ جیسے ابھی میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے، انہوں نے بھی نوکری کرنی ہے بھائی، یہ بھی گھر سے نوکری کے لیے آئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ تبدیلی سچ مچ آ گئی ہے یا آئے گی، یا واقعی یو مین اٹ، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے ہیں یا کھانے کے ہیں، کون سے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف کے وہ الفاظ انہیں ابھی بھی نہیں بھولے کہ یہ 70 لاکھ کا ہیلی کاپٹر میں اس پہ سفر کروں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، میں سائیکل پر جانا پسند کروں گا، اور وہ اندر آ کے کہتے ہیں ہیلی کاپٹر کٹو، میں کاٹ جانا۔ پتہ چل رہا ہے کہ وہ دن میں 10 چکر لگاتے تھے خصوصی جیٹ طیارے سے۔ اب ان کی موجودگی میں کس اے ڈی سی کی یہ ہمت ہے کہ وہ اخبار کو بتائے کہ جی یہ اللہ کی لعنت بھیج رہے تھے اس شخص پر جو 70 لاکھ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرے، اور اسی تقریب سے یہ ہیلی کاپٹر میں گئے ہیں؟ تو بیوروکریٹس بیچارے پریشان ہیں۔ تو اگر وہ یہ پروٹوکول آگے پیچھے لے جا رہے ہیں تو انہیں پتا نہیں ہے ابھی کہ یو ریئلی مین اٹ۔ تو ایسے لوگ صرف اس دور میں نہیں ہیں، پہلے بھی ایسے جھوٹے تھے، ایسی حدیثیں گھڑی گئی تھیں کہ اگر فلاں ابن فلاں کے ٹھیلے سے جو شخص پیاز خریدے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بھئی کیوں نہ کرتے؟ اس زمانے کا یا کسی بھی زمانے کا سب سے زیادہ بکنے والا، سب سے زیادہ ایکسپٹ کرنے والا، سب سے زیادہ معتبر قول رسول ہے۔ تو جن لوگوں کا دین و ایمان نہیں وہ کیوں نہ کیش کرتے؟ بھائی انہوں نے کیا، اللہ ان لوگوں کے درجات مزید بلند فرمائے جن لوگوں نے ہمارے لیے ان چیزوں کی کاٹ چھانٹ کی اور اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ جو 2 خاندان درمیان میں آئے، ایک آیا اس نے سارا کا سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیا، دوسرا آیا اس نے سارا کا سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا۔ لیکن اگر ان دونوں کے ہاں کوئی حقیقت ہوتی تو مین لائن جنہیں کہتے ہیں 92% مسلمز، ان کے ہاں شراب جائز ہوتی۔ 200 سال کسی کی تربیت کرنے کے لیے یا کسی تھیوری کے خلاف مسلسل پاؤنڈنگ کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو موصوف کا اشارہ اس طرف تھا لیکن اس شدت سے نہیں۔ لیکن یہاں کیا چیز نظر آئی کہ جیسے ائمہ کرام پر، اہل بیت پر آج بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ نہیں بھائی ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ میں 58 برس کا ہو گیا ہوں، میں نے آج تک، میں کمیونسٹوں میں بیٹھا ہوں، میں ہندوؤں میں بیٹھا ہوں، میں یہودیوں میں بیٹھا ہوں، میں سکھوں میں بیٹھا ہوں، میں عیسائیوں میں بیٹھا ہوں، میں وہابیوں میں بیٹھا ہوں، میں اہل حدیث میں بیٹھا ہوں، میں بریلیوں میں بیٹھا ہوں، میں شیعوں میں بیٹھا ہوں، میں دیوبندیوں میں بیٹھا ہوں، میں یعنی ہر فرقے میں بیٹھا ہوں، اور کسی للو پنجوس میں نہیں۔ اگر آج پاکستان میں اسلامی حکومت آ جائے تو جو شخص قاضی القذاق بنے گا میں اس کی صحبت میں بیٹھا ہوں، اور 7 8 گھنٹے کی محفل دو بدو بحث کی ہے میں نے ان سے۔ میں ان لوگوں میں بیٹھا ہوں جو حضرت علی مرتضیٰ کو خدا مانتے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ تو میں مقصد یہ کہ ہر قسم کی ایکسٹریم لوگوں میں تلاش کر کے بیٹھا ہوں، ان لوگوں میں بیٹھا ہوں جو جناب امیر کے قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کو
نہیں مانتے. اس سے زیادہ اس معاملے پر بات میں نہیں کروں گا, مناسب نہیں سمجھتا کہ اصل اختلاف قرآن میں جو ہے وہ کہاں اور کیوں ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی. لیکن یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اب بزون ریش نافہموں کا وقت گزر گیا. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے میری زندگی میں ہی یہ وقت دکھا دیا. امام بارگاہ سے جو کل میں روشنی لے کر آیا ہوں, اب میں منتظر ہوں کہ مجھے مساجد میں سے کب یہ چیز نظر آئے. میں کسی نوجوانوں کے انقلاب کا منتظر نہیں ہوں بخدا, لیکن اگر یہ اب یعنی ایرا آف نالج ہے تو بھائی اب تمہاری داڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک نوجوان کے فنگر ٹپس پر ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں موجود ہے, یہ لفظ حدیث میں کہاں موجود ہے, یہ لفظ آپ کی سوانح حیات میں کہاں موجود ہے. میں اس نئی نسل کو دیکھ کر آ رہا ہوں. الحمدللہ وہ تربیت کا حصہ پورا ہوا. مجھے پاکستان کے چارڈی افیئرس نے کہا تھا کہ ہر اولڈ جنریشن از اے لاسٹ جنریشن, کنسنٹریٹ آن نیو جنریشن یوتھ. اور آج دیکھیے الحمدللہ پورا اس امام بارگاہ کا نظام نو عمر بچوں نے سنبھالا ہوا ہے. ہر چیز ترتیب سے, ٹائمنگ, وقت پر بیان شروع ہوا, وقت پر بیان ختم ہوا, وقت پر سروس شروع ہوئی, وقت پر سروس ختم ہوئی, ایٹ دی سپاٹ. وہاں کسی نے نہیں یہ کہا کہ پاکستانی وقت کے مطابق یا سویڈش وقت کے مطابق. یہاں جو پاکستانی مسجد ہے اس کے جو امام ہیں وہ بھی نو عمر امام صاحب ہیں. اللہ پاک نے ان کے لیے جتنی تعظیم لوگوں کے دلوں میں دی ہے, امید کرتا ہوں کہ وہاں کی جو مسجد کمیٹی ہے اس میں بھی ایسے ہی ولولہ خیز قیادت آئے. وہ قیادت نہیں جو اپنے اعمال زندگی میں تھک چکی ہے, بلکہ وہ نوجوان قیادت جو انٹرنیٹ اور انفارمیشن کی دل دادا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ نسل جو ایکسپٹ می اور گیٹ می کی قائل ہے, اب ان کا راج ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں, اور اگر طلب کریں وہ بچے تو اپنی زندگی کے تمام تر تجربے کے ساتھ ان کے سامنے مشورہ رکھیں. ایک بزرگ کی نگاہ, یس, ایک نگرانی کی نگاہ, یس, لیکن اب ان پر شک نہ کیا جائے, انہیں حکم نہ دیا جائے. اگر آپ ان کو کہیں غلط کرتا ہوا دیکھیں تو پہلے یاد کریں کہ میں نے اس بات کو ٹوکنا ہے. I have to go back. اگر مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے تو go back and get reference and then talk to this youngster. دلیل سے اور ریفرنس سے بات کرنی پڑے گی اب آپ کو ان کے ساتھ. الحمدللہ مجھے مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. فی امان اللہ.